सेशन का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ देखें पैदाइश की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 8वीं आयत से। 7 आयतों को हम कवर कर चुके हैं, पहली 7 आयत को हम देख चुके हैं और आज हम 8वीं आयत से ऑनवर्ड सीखेंगे। मैं पढ़ता हूं, लिखा है, और उन्होंने खुदावंद खुदा की आवाज़ जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को, और आदम और उसकी बीवी ने आपको खुदावंद खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदावंद खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है? उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे ना खाना? आदम ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदावंद खुदा ने औरत से कहा कि तूने ये क्या किया? औरत ने कहा कि सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। फिर इसके बाद 14वीं आयत में लिखा है, और खुदावंद खुदा ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया, तू सब चौपायों और दश्ती जानवरों में मलाऊन ठहरा। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। आमीन। यहां तक आज हम इसको कवर करेंगे। आइए सबसे पहले 8वीं आयत से हम शुरू करते हैं। लिखा है, और उन्होंने खुदावंद खुदा की आवाज़ जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदावंद खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। अब हो क्या रहा है कि आदम और उसकी बीवी ने गुनाह किया है। आदम और उसकी बीवी ने गुनाह किया है, वो गुनाह में गिर गए हैं, गिरावट का शिकार हो गए हैं। करप्शन और गुनाह अब उनके अंदर आ चुकी है। खुदा ने उनको सब कुछ दिया, बाग के हर दरख्त का फल वो खा सकते थे, अच्छी से अच्छी चीज वो खा सकते थे, वो सब कुछ एंजॉय कर सकते थे। और सारी दुनिया में जो उनकी वहां पर दुनिया मौजूद थी, एक ही चीज थी जिससे उनको मना किया गया था कि एक फल तुमने नहीं खाना। वो एक टेस्ट था जो कि उनके लिए वहां पर रखा गया था। लेकिन हमने देखा जैसे लास्ट क्लास में कि किस तरह से इब्लीस आता है और वो अपनी चालों से और अपनी दगाबाजी से हवा को बहकाता है जब वो अकेली थी, जब वो अपने प्रोटेक्टर यानी आदम के बगैर थी। और उसके बाद जब आदम आता है तो हवा उसको भी साथ में बहका लेती है, और ये दोनों मिलकर गुनाह करते हैं। दोनों मिलकर क्या करते हैं? गुनाह करते हैं, खुदा के हुजूर में गुनाह करते हैं। अब इस गुनाह का असर क्या है? गुनाह का असर ये है कि अब उनकी सोचें अचानक तब्दील हो जाती हैं, उनके ख्यालात अचानक तब्दील हो जाते हैं। अब बुरी सोचें उनके जहन में आना शुरू हो गई। अब उनको शर्म और गिल्ट फील होना शुरू हो गया है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो गिल्ट और शर्म उनको फील हो रही है, ये इस बात की नहीं है कि वो गुनाह पर पशेमान है। हम आगे जाकर इस पर बात भी करेंगे। वो अपने किए गुनाह पर पशेमान नहीं है, बल्कि वो किस बात पर उनको बुरा लग रहा है? उनको नताइज हजम नहीं हो रहे, क्योंकि खुदा ने क्या कहा था कि जब तुम ये फल खाओगे तो तुम मर जाओगे। अब वो खुदा से डर रहे हैं, और डर किस बात का है? कि अब खुदा आएगा और सजा देगा, वो हमें मार देगा। यहां से 8वीं आयत शुरू होती है। जो उनके अंदर एक शर्म है, जो उनके अंदर एक गिल्ट है, उसको वो छुपाने के लिए क्या करते हैं? पत्तों को सीकर अपने लिए जामे बनाते हैं या लुंगी टाइप कोई चीज बनाते हैं। अब ये पत्ते जो है वो किसी भी चीज से सिए जा सकते थे, यानी किसी छोटे दरख्त की जो धारीदार वो जो उसमें से आप किसी दरख्त को छीलें तो अगर उसका शुद्ध छिलका होता है उससे भी सिए जा सकते हैं, और पत्तों को आपस में भी सिया जा सकता है। लेकिन जो भी उन्होंने अरेंजमेंट किया है, उन्होंने अपने आप को छुपाने के लिए अरेंजमेंट किया है। क्यों? क्योंकि अब उनकी सोचें करप्ट हो चुकी हैं, गुनाह की वजह से उनके अंदर अब बुरे ख्याल पाए जाते हैं। अब 8वीं आयत में लिखा है कि उन्होंने खुदावंद खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था। अब देखें कि एकदम से कितना चेंज आया है, एकदम से कितना चेंज है कि यही आदम और हवा
خدا روز ان سے ملنے آتا ہے. خدا ٹھنڈے وقت، اب ٹھنڈے وقت سے کیا مطلب ہے؟ ٹھنڈا وقت شام کا وقت ہے. ٹھنڈا وقت کون سا ہے؟ شام کا وقت ہے. یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے رواح، اس کا مطلب ہوا ہے، اور یہ ہوا عموماً شام کے وقت چلتی ہے. جو اسکالرز اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ یہ ہوا کب چلتی ہے؟ شام کے وقت. سو یہ شام کا وقت ہے. اگر آپ تھوڑا سا دن کا اندازہ لگانا شروع کریں تو یہ ایک ہی دن میں کام ہوا ہے. یعنی صبح کے وقت کہیں ابلیس اس کے پاس آیا اور اس نے وہ گناہ کیا، وہ گناہ میں گر گئی. ہوا نے وہ پھل کھایا، آدم کو بھی دیا، اور بعد میں اب ان کے پاس شام تک کافی وقت تھا اس پر سوچ بچار کرنے کے لیے. اندازہ یہی لگایا جاتا ہے کہ یہ کام کچھ دیر پہلے ہوا ہے. جو انہوں نے سوچا ہے، پہلے انہیں پتا چلا کہ ہم ننگے ہیں. حالانکہ ننگے تو وہ شروع سے ہی تھے. جب وہ پیدا کیے گئے تھے تو ننگے ہی تھے، دونوں ننگے تھے، لیکن ان کو شرم نہیں آتی تھی کیونکہ ان کی سوچیں پاک تھیں. کبھی غلط خیال، غلط سوچ ان کے ذہن میں آئی ہی نہیں تھی. وہ ماحول پاک تھا، وہ خود پاک تھے، اور خدا کی حضوری وہاں پر موجود تھی جو اس ماحول کو، ان سب کو پاک کرتی تھی. سو کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ گناہ کرتے ہیں ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور گناہ اپنا اثر شروع کر دیتا ہے، اور ان کو فیل ہوتا ہے کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں، ہم کچھ غلط کر رہے ہیں. ان کو شرم فیل ہوتی ہے، اور اس شرم کو ڈھانکنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پتے سیکر پہن لیتے ہیں. پتے سیکر پہنتے ہیں، اور مے بی ان کو آپ تھوڑا سا اگر ٹائم کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ اگر انہوں نے صبح کے وقت یہ کام کیا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا وقت ان کو ملا ہوگا کہ انہوں نے سوچ بچار کی ہوگی، شاید وہ پشیمان ہوئے ہوں، پھر ان کے ذہن میں ایک بات آئی ہوگی کہ خدا شام کے وقت باغ میں آتا ہے، خدا شام کے وقت ملاقات کے لیے باغ میں آتا ہے. سو جب خدا آئے گا تو ہم اس کا سامنا کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور یہ سوچا کہ ہمیں ایک دوسرے سے اب شرم آنا شروع ہو گئی ہے اور ہم تو ننگے ہیں، تو ہم خدا کا سامنا کیسے کریں گے؟ تو وہ جو امپلسز ان کے اندر تھیں، انہوں نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے درختوں سے پتے لے کر اپنے لیے جامے پہنائے، کپڑے بنائے اور ان کو پہن لیا. اور کیا ہوا کہ جب خدا شام کے وقت باغ میں آیا تو وہ درختوں میں جا چھپتے ہیں. وہ درختوں میں کیا کرتے ہیں؟ جا چھپتے. ایک اتنا بڑا چینج ہے، آپ اس کو 180 ڈگری کا چینج کہہ سکتے ہیں. یعنی یہی آدم اور حوا جو خدا کا شاید انتظار کرتے ہوں گے، اب وہ انتظار نہیں کر رہے. اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ ڈر رہے ہیں. اب وہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں خدا آ نہ جائے. گناہ جو ہے وہ انسان کے اندر اس ڈر کو پیدا کر دیتا ہے، اور جس طرح اور بہت سارے برے نتائج گناہ کے نکلتے ہیں، ایک نتیجہ ڈر بھی ہے. انسان ڈرنے لگتا ہے، اور جب وہ ڈرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ خدا کے پاس نہیں جاتا. یہ جو گراوٹ ہے، گناہ ہے، یہ خدا کے پاس جانے ہی نہیں دیتی انسان کو. وہ خدا سے دور بھاگتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جو زیادہ گنہگار شخص ہیں وہ نور کے پاس نہیں آتے، وہ خدا کے پاس نہیں آتے، بلکہ دور بھاگتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ خدا سے دور بھاگتے ہیں. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کہیں ہمیں خدا کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے. یہی آدم اور حوا کا حال ہے کہ پہلے شاید یہ روز انتظار کرتے ہوں گے، لیکن آج یہ چاہتے ہیں کہ خدا نہ آئے، خدا نہ آئے، کیونکہ گناہ اندر ہے اور گنہگار کیا چاہتا ہے کہ وہ خدا سے دور ہی رہے. یہ نہیں، حالانکہ اصل بات تو ان کے ذہن میں یہ آنی چاہیے تھی کہ چلو اب غلطی ہو گئی تو کیا کریں؟ خدا سے معافی مانگیں، خدا کے آگے منت کریں، اس سے معافی مانگیں، اس کے آگے گڑ گڑائیں کہ خدا تو نے منع کیا تھا لیکن ہم سے یہ کام ہو گیا ہے. لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ یہ اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ چھپا رہے ہیں. یہ اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں. اب اگر میں ٹھنڈے وقت کی بات کروں اور خدا کے وہاں آنے کی بات کروں تو کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جسم لے کر اس دنیا میں آیا تھا. اس بات کو غور سے سنیے گا کہ یسوع مسیح کیسے اس دنیا میں آیا؟ جسم لے کر اس دنیا میں آیا. لیکن یسوع مسیح کے جسم لے کر دنیا میں آنے سے پہلے بھی خدا لوگوں پر ظاہر ہوا. اور کس فارم میں ظاہر ہوا؟ جسمانی فارم میں، انسانی فارم میں. خدا کیا ہے؟ خدا روح ہے. خدا کیا ہے؟
خدا روح ہے، اور کیا آپ روح کو دیکھ سکتے ہیں؟ روح کو دیکھا نہیں جا سکتا، ایون کہ آپ رویا میں بھی روح کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ جو ہماری آنکھیں ہیں یہ کسی نہ کسی چیز کو دیکھیں گی۔ جب آپ روح کو بھی دیکھیں گے تو یا تو کوئی روشنی نظر آئے گی یا کوئی ایسا چہرہ آپ کو نظر آئے گا جس کو آپ کسی چیز سے تشبیہ دے سکیں گے۔ جس طرح مکاشفہ کی کتاب جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر وہ بہت ساری روحوں کو، فرشتوں کو دیکھتا ہے، تو ہر کسی کی اس کو شکل نظر آتی ہے۔ وہ جب کروبیوں کو بیان کرتا ہے یوحنا تو وہ کیا بتاتا ہے؟ اس کی آنکھیں ہی آنکھیں ہیں۔ اب وہ ہو سکتا ہے کوئی آنکھوں سے کوئی فرق چیز ہو، لیکن یوحنا نے کیونکہ آنکھیں دیکھی ہیں تو اس کو وہ آنکھوں جیسی نظر آتی ہیں۔ پھر وہ بہت ساری چیزیں ایکسپلین کرتا ہے، ان کے دانت ایسے جیسے ببر کے دانت، بہت مطلب روحوں کے بارے میں جیسے ببر کے دانت ہوتے ہیں، ان کی شکلیں ایسے ہیں جیسے انسانوں کی شکلیں ہوتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ببر کے دانت تھے یا انسان کی شکل تھی، یعنی اب کیونکہ یوحنا نے جو چیزیں دیکھی ہیں وہ اس دنیا سے دیکھی ہیں تو وہ اس دنیا سے ہی کمپیئر کرے گا۔ جو چیز آپ نے کبھی دیکھی ہی نہیں آپ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے یا اس کو بیان نہیں کر سکتے، اس لیے روح کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ روح جب بھی خدا ظاہر ہوا ہے وہ کسی نہ کسی فارم میں ظاہر ہوا ہے، ایون کہ فرشتے بھی جب انسانوں کو نظر آتے ہیں تو کسی نہ کسی فارم میں، جسم میں نظر آتے ہیں، کیونکہ فرشتے بھی کیا ہیں؟ روحیں ہیں۔ فرشتے کیا ہیں؟ روحیں ہیں۔ آپ کے آس پاس بہت ساری روحیں موجود ہیں، کچھ بری بھی اور کچھ اچھی بھی۔ تو اگر کسی شخص میں بدرو بھی ہو تو کیا کسی کو کبھی نظر آئی ہے؟ نہیں آتی نظر، کیونکہ روح کو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ روح کو آپ نہیں دیکھ سکتے جب تک اس کو جسم نہ دیا جائے گا، آپ اس جسم کو دیکھ سکیں گے۔ سو جب یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے سے پہلے پیدائش ہی کی کتاب میں ہم کافی دفعہ دیکھتے ہیں، بلکہ میں آپ کو حوالے بتاتا ہوں۔ یسایہ کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی پہلی آیت میں یسایہ نے ایک رویا دیکھی، رویا، اور اس رویا میں اس نے کس کو دیکھا؟ آئیے بلکہ میرے ساتھ دیکھ لیں یہ حوالہ۔ یسایہ کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی پہلی آیت، یسایہ نبی کی کتاب اس کا 6 باب اس کی پہلی آیت، لکھا ہے، جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ خداوند کو۔ یہ پرانے عہد کی بات ہے، یسایہ نے کس کو دیکھا ہے؟ خداوند کو دیکھا ہے، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی۔ اب آئیں میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 41ویں آیت، یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ یسایہ نے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ اس نے اس کا جلال دیکھا اور اس نے اسی کے بارے میں کلام کیا۔ یوحنا کیا بتا رہا ہے کہ یسایہ نے کس کو دیکھا؟ یہاں یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے۔ یسایہ نے کس کو دیکھا تھا؟ یسوع مسیح کو دیکھا تھا۔ یسایہ کیا کہتا ہے؟ میں نے خداوند کو دیکھا، اور یوحنا کی انجیل اس کو جب ایکسپلین کرتی ہے تو کیا لکھا ہے؟ یسایہ نے کس کو دیکھا تھا؟ یسوع مسیح کو دیکھا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ جب ابراہیم کے پاس کچھ لوگ آئے تھے سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنے کے لیے، اس میں بھی خداوند آیا تھا، خداوند خود آیا تھا۔ ان کو بولتے ہیں پری انکارنیٹ اپیئرنسز یا کرسٹوفنیز۔ کیا بولتے ہیں؟ پری انکارنیٹ اپیئرنسز، یعنی تجسم سے پہلے کے ظہور، یسوع مسیح کے جسم لینے سے پہلے کے ظہور۔ اور یہ ظہور ہمیشہ انسانی شکل میں ہوئے ہیں۔ ظہور یعنی لوگوں کو وہ انسانی دکھتے تھے۔ لوگوں کو کیا دکھتے تھے؟ 3 جگہ پر، پیدائش کی کتاب کے 16ویں باب میں ہاجرہ پر، پیدائش کی کتاب کے 17ویں اور 18ویں باب میں ابراہیم پر، اور پیدائش کی کتاب میں 28ویں، 32ویں اور 35ویں باب میں یعقوب پر یسوع مسیح ظاہر ہوئے تھے، خدا ظاہر ہوا تھا۔ آپ یہ حوالے پڑھ سکتے ہیں، یعقوب پر 3 دفعہ، اور اس کے بعد بھی آپ پرانے عہد میں بار بار دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی کچھ اپیئرنسز اور بھی لکھی ہیں جو کہ انسانی شکل میں ہیں۔ اب خدا روح ہے، اور یہاں پر کیا لکھا ہے 8ویں آیت میں؟ اور انہوں نے خداوند خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی۔ اب یہ جو آواز سنی ہے یہ بولنے کی آواز نہیں ہے، یہ چلنے کی آواز ہے۔ یہ کون سی آواز ہے؟ چلنے کی آواز ہے، کیونکہ جو چلتی ہوئی آواز ہے، although کہ اس کا ترجمہ بولنے والی آواز بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن کلام میں کافی جگہ پر اس کو میں حوالے بول دیتا ہوں۔
دوسرا سیموئیل 5واں باب 24ویں آیت، پہلا سلاطین 14واں باب 6 آیت اور دوسرا سلاطین 6 باب 32 آیت، یہ لکھے ہوئے آپ کو مل جائیں گے۔ ان میں اس کا ترجمہ آواز ہی کیا گیا ہے۔ اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ خداوند کے چلنے کی آواز تھی۔ جب انہوں نے خداوند کے چلنے کی آواز سنی، یعنی جب کوئی چل کے آتا ہے، جب کمرے میں کوئی داخل ہوتا ہے تو آپ کو آواز آ جاتی ہے، آپ کو آواز آتی ہے چلنے کی۔ سو جب انہوں نے خداوند کے چلنے کی آواز سنی تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو چھپا لیا، اپنے آپ کو چھپا لیا۔ پوچھا تو خدا نے بعد میں ہے نا، پہلے تو خداوند کے چلنے کی آواز سے ہی وہ کیا ہوئے ہیں؟ ڈر گئے ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا یہاں پر غور کریں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات پر تھوڑا غور کریں کہ جس برکت کو آدم انجوائے کرتا تھا، میں نے اس بات پر کافی غور کیا اور مجھے برکت بھی ملی اس بات سے، لیکن افسوس بھی بڑا ہوا کہ آدم بیسیکلی خدا کی حضوری کو انجوائے کیا کرتا تھا، اور یقین کریں کہ جب وہ خدا روز چل کے آتا ہوگا باغ میں اور رفاقت رکھتا تھا خدا ان سے باتیں کرتا تھا جس طرح ایک دوست سے باتیں کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا ان کو کہیں نظر بھی نہیں آتا، ان کو پتہ بھی نہیں ہے یہ کون ہے، اور وہ اس سے باتیں کرتے ہیں یا اس کی حضوری کو انجوائے کرتے ہیں۔ آپ خدا کی یہ جو جلالی صورت ہے، اس کو یسوع مسیح کی صورت میں بھی دیکھتے ہیں، جب پہاڑ پر اس کی صورت بدل گئی تھی۔ یاد ہے آپ کو وہ واقعہ؟ کس کس کو یاد ہے؟ تو میں بھی خدا کی یہی اپیرنس تھی جب وہ باغ میں آیا، جب وہ باغ میں آتا تھا اپنے جلالی بدن میں، جلال کے ساتھ، لیکن وہ اس فارم میں تھا کہ یہ لوگ ان سے رفاقت رکھ سکتے تھے۔ سو اگر آپ سوچ کے دیکھیں کہ خدا ان کے لیے کیا کر رہا ہے، خدا ان کے لیے روز آتا ہے، ان سے باتیں کرتا ہے، ان سے رفاقت رکھتا ہے، اور یہی آدم اور حوا کیا کرتے ہوں گے کہ جب خدا یہ اس کے چلنے کی آواز سنتے ہوں گے تو یہ دوڑ کے جاتے ہوں گے، یہ روز دوڑ کے جاتے ہوں گے خدا سے ملنے کے لیے۔ جس طرح ایک باپ اگر گھر آتا ہے تو آپ میں سے، یا ماں گھر آتی ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ ایکسپیرینس جانتے ہیں، چھوٹے بچے کیا کرتے ہیں؟ وہ جیسے ہی باپ کو دیکھتے ہیں، ماں کو دیکھتے ہیں، بھاگ کے دروازے پر جاتے ہیں اس سے ملنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر خوشی ہے، اس کی آمد کی خوشی ہے، اور وہ اپنے باپ کی پریزنس کو انجوائے کرتے ہیں، ماں کی پریزنس کو انجوائے کرتے ہیں۔ یہی حال آدم اور حوا کا ہوگا کہ جب خدا ان سے ملنے جاتا ہوگا تو یہ دوڑ کر اس کے پاس جاتے ہوں گے اس رفاقت کے لیے۔ ہو سکتا ہے سارا سارا دن انتظار کرتے ہوں کہ کب خدا باغ میں ہم سے ملنے آئے اور ہم دوڑ کر اس کے پاس جائیں۔ لیکن گناہ کا اثر دیکھیں، گناہ نے اس کو یکسر تبدیل کر دیا۔ گناہ ایک ایسی گھنونی چیز ہے جس نے اس بات کو یکسر بدل کے رکھ دیا ہے کہ وہ آدم اور حوا جو کہ شاید انتظار کرتے تھے، جو کہ خوشی محسوس کرتے تھے کہ کب خدا آئے اور ہم اس سے رفاقت رکھیں، اس سے باتیں کریں، آج یہی آدم اور حوا 180 ڈگری کا ٹرن لیتے ہیں اور چاہتے ہی نہیں کہ خدا آئے۔ ان کے دل سے یہ خیال ہی نکل گیا ہے کہ خدا آئے، بلکہ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ خدا نہ آئے، کیونکہ اپنے آپ کو چھپاتے پھر رہے ہیں۔ ان کو ڈر ہے، ان کو خوف ہے، خوف کے تحت یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ آئے۔ یہ کرتا ہے گناہ آپ کے ساتھ۔ گناہ اس حد تک انسان کو گرا دیتا ہے کہ اتنی بڑی محبت کو پل بھر میں نفرت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ لوگ خدا سے محبت کرنے والے تھے اور گناہ نے کیا کیا؟ اسی محبت کو پکڑ کر نفرت میں تبدیل کر دیا۔ لیکن خدا نے ایک دن اسی نفرت کو دوبارہ سے محبت میں تبدیل کیا، اور وہ کس کے ذریعے کیا؟ یسوع مسیح کے ذریعے۔ یہ نفرت دوبارہ سے محبت میں کیسے تبدیل ہوئی؟ یسوع مسیح کے ذریعے۔ ہم آگے جا کر اس پر غور کرتے ہیں۔ سو یہ ایک نیا رویہ ہے انسان۔ اور دیکھیں آدم اور حوا کس کے باغ میں ہیں؟ خدا کے باغ میں ہے نا۔ وہ خدا کے باغ میں خدا سے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس طرح آج انسان کس دنیا میں رہتے ہیں؟ خدا کی دنیا میں رہتے ہیں۔ یہ کائنات کس کی ہے؟ یہ کائنات خدا کی بنائی ہے۔ کیا لکھا ہے پاک کلام میں، زبور کی کتاب میں، کہ میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں، میں کدھر بھاگوں؟
میں جہاں بھی جاؤں تو وہاں پر موجود ہے. اے خدایا میں تجھ سے نہیں بھاگ سکتا, میں تجھ سے دور نہیں جا سکتا. سو یہ آدم اور حوا ان درختوں میں اپنے آپ کو چھپاتے ہیں جو درخت ان کے انجوائے کرنے کے لیے خدا نے اپنے باغ میں لگائے تھے, اور یہ درخت ان کو دیے تھے کہ ان درختوں سے یہ انجوائے کریں, ان کے پھلوں کو کھائیں, ان سبزیوں کو کھائیں. اور ان کا یہ کیا استعمال کر رہے ہیں؟ یہ خدا سے چھپنے کے لیے انہی درختوں کا استعمال کر رہے ہیں, اور کر کہاں پر رہے ہیں؟ اسی کے باغ میں. سو یہ خدا سے کبھی بھی چھپ نہیں سکتے. لیکن خدا بہت رحیم ہے. خدا کیا ہے؟ بہت رحیم ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. یہ زبور 139 اور اس کی 7ویں آیت میں ہے جو بھی میں نے حوالہ بولا. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی آدم اور حوا نے گناہ کیا تو خدا آتا ایک زبردست گرج کے ساتھ اور دونوں کو کیا کرتا؟ ختم کر دیتا. دونوں کو کیا کرتا؟ ختم. اگر خدا اسے ختم کر دیتا تو کیا خدا سچا ہوتا؟ بالکل سچا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ان کو وارن کیا تھا کہ اگر تم یہ پھل کھاؤ گے تو مرو گے, تم مر جاؤ گے. خدا نے ان کو بتایا تھا, اس کے نتائج, اس کے کانسیکوینسز سے آگاہ کیا تھا, لیکن پھر بھی انہوں نے گناہ کیا. لیکن خدا رحیم خدا ہے, خدا نے ایسا نہیں کیا. آپ خدا کی اپروچ دیکھیں. آگے پڑھتے ہیں. لکھا ہے تب خداوند نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا تو کہاں ہے؟ خداوند نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا تو کہاں ہے؟ سو اس کا بیسیکلی یہ مطلب ہے کہ خداوند نے آدم کو ڈھونڈ لیا ہے. چھپ تو نہیں سکتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ خداوند نے اس کو ڈھونڈ لیا ہے, اور خدا اس سے پوچھتا ہے تو کہاں ہے؟ ویئر آر یو؟ اس کا مطلب فزیکل جگہ نہیں ہے کہ اے آدم تو کہاں پر ہے, کیونکہ خدا جانتا تھا کہ وہ کہاں پر ہے. خدا سب کچھ جانتا ہے. خدا اومنیشنٹ ہے, اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. اور اسی طرح کا ایک سوال آگے جا کر خدا نے قائن سے بھی پوچھا تھا کہ تیرا بھائی کہاں ہے؟ پوچھا تھا نا. تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ خدا یہ پوچھ رہا ہے کہ تیرا بھائی فزیکلی کہاں ہے, بلکہ خدا قائن کو موقع دے رہا تھا کہ وہ اپنے گناہ کا کیا کرے؟ اقرار کرے. وہ مان لے کہ خدا میں نے غلطی کی ہے, میں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے. اور خداوند نے کیا کہا؟ کہ اس کا جو خون ہے وہ زمین سے پکار رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ خدا کو پتا تھا کہ اس نے حابل کے ساتھ کیا کیا, لیکن پھر بھی خدا نے پوچھا کہ تیرا بھائی کہاں ہے. یہاں آدم سے خدا پوچھتا ہے کہ تو کہاں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا عمل کیا ہے. جسمانی لحاظ سے تو کہاں پر نہیں ہے, بلکہ تیری سٹینڈنگ کہاں پر ہے, تو کہاں کھڑا ہے, تو کہاں کھڑا ہے, تو نے کیا کیا ہے, خود سے ایکسپلین کر, خود سے بتا. یہ خدا اس کو موقع دے رہا ہے. خدا اس کو موقع دے رہا ہے. خدا نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا. دیکھیں ٹھنڈا وقت ہے, خدا بالکل اسی طریقے سے آیا جس طرح سے وہ روز آتا تھا. خدا نے بالکل آدم کو اسی طریقے سے پکارا جس طرح سے وہ روز پکارتا تھا. خدا نہیں بدلا, خدا نہیں بدلا, لیکن آدم بدل گیا. خدا نہیں بدلا لیکن آدم بدل گیا. گناہ نے اس کو یکسر تبدیل کر دیا. اور خدا اس سے پوچھتا ہے کہ تو کہاں ہے, اور خدا اس کو موقع دیتا ہے کہ وہ ایکسپلین کرے کہ خدا اسے یہی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یہ اپنے گناہ کا اقرار کرے, اس بات کا اقرار کرے کہ اے خدا میں نے گناہ کیا ہے, تو نے مجھے منع کیا تھا, تو نے ہم دونوں کو منع کیا تھا کہ اس کا پھل نہیں کھانا, لیکن میں نے یہ پھل کھایا ہے. میں تیرے حضور میں گنہگار ہوا ہوں, میں نے غلطی کی ہے, میں نے تیری بات نہیں مانی. اس کو خدا کے حضور میں گڑ گڑا کر یہ معافی مانگنی چاہیے تھی. لیکن جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ گناہ جو ہے وہ نہ انسان کو معافی مانگنے دیتا ہے, بلکہ کیا کرتا ہے؟ خدا سے دور لے جاتا ہے. خدا سے دور لے جاتا ہے. آگے دیکھیں, آگے پڑھیں کیا لکھا ہے. اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا. اب اس آیت میں آدم خدا کو کیا ٹھہرا رہا ہے؟ جس طرح وہ بیڈ گائے نہیں ہوتا ایک, کہ میں خدایا تجھ سے ڈرا. آدم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی خدا سے. آدم نے غلطی کی ہے, اس کو اپنے گناہ کا اقرار کرنے کی ضرورت تھی. لیکن یہاں پر وہ خدا ہی کو برا بنا رہا ہے, جیسے خدا کوئی سزا دینے والا
خدا ہے. خدا اس پر کوئی اب سزا دے گا, کوئی ایکشن لے گا, کوئی ظلم ڈھا دے گا, اس کو مار دے گا, اس کو ختم کر دے گا. سو وہ الٹا خدا کو ہی برا ٹھہراتا ہے. کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا. کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا. یہاں پر بھی ایک بڑی زبردست بات. خدا اس سے پوچھتا ہے تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے. 11ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ تجھے کس نے بتایا ہے کہ تو ننگا ہے. اب دیکھیں اس بات میں بھی آپ خدا کے رحم کو دیکھتے ہیں. خدا اس کو پھر سے موقع دے رہا ہے. خدا اس کو پھر سے موقع دے رہا ہے. خدا چاہتا ہے کہ وہ اپنے گناہ کا اقرار کرے, اور وہ گناہ کا اقرار نہیں کر رہا. وہ گناہ کا اقرار نہیں کر رہا, بلکہ الٹا کیا کہہ رہا ہے کہ میں ڈرا. اور خدا سے پوچھتا ہے کہ تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں ننگا ہوں. اس بات میں بھی خدا اس کو موقع دیتا ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر سے اقرار کرے. پھر سے کیا کرے؟ اقرار کرے. خدا اس کے منہ سے یہ بات نکلوانا چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ باغ عدن تو بالکل پاک جگہ تھی. وہاں پر تو ایسا کوئی تھا ہی نہیں جو ان کو بتا سکے. آدم اور ہوا کے علاوہ کوئی تھا جو بول سکے, جو گفتگو کر سکے؟ کوئی بھی نہیں تھا. آدم اور ہوا کے علاوہ جانور تھے, پرندے تھے, لیکن کوئی بھی ان میں سے گفتگو نہیں کر سکتا تھا. سو خدا اس کو ایک اور موقع دیتا ہے کہ وہ کہے کہ میرے پاس کوئی آیا تھا جس نے مجھے بہکایا اور میں اس کی باتوں میں آ کر غلطی کر بیٹھا. لیکن یہاں پر بھی آدم اس بات کو نہیں مانتا. خدا ایک اور موقع دیتا ہے لیکن آدم اس بات کو نہیں مانتا. اور خدا سے پوچھتا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ اب ایک طرح سے یہ خدا اس کو ایک اور موقع دے رہا ہے کہ وہ اس بات کو مان لے. آدم ابھی تک نہیں مانا. خدا ایک اور موقع دیتا ہے کہ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس سے میں نے تجھے منع کیا تھا؟ یہ ایک اور موقع ہے. ابھی پھر خدا نے اس کے منہ میں الفاظ ڈالے ہیں ایک طرح سے کہ وہ اب ان الفاظ کا استعمال کرے اور مانے کہ میں نے اس درخت کا پھل کھایا تھا اور میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے غلطی کی, میں نے گناہ کیا. لیکن گناہ انسان کو ایسا کرنے نہیں دیتا. گناہ انسان کو ایسا نہیں کرنے دیتا. آگے پڑھیں کیا لکھا ہے. اور آدم نے کہا جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا. یہ کام ہے جو کہ انسان کرتا ہے جب وہ گنہگار ہوتا ہے. اب آدم کیا کر رہا ہے؟ آدم الزام تراشی کر رہا ہے. الزام کس پہ لگا رہا ہے؟ ہوا پہ اور خدا پہ. ہوا پہ اور خدا پہ. لفظ کیا لکھے ہیں؟ اور آدم نے کہا جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے, جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے. سو یہاں پر الزام کس پر آ گیا؟ خدا پر. یعنی اگر تو اس عورت کو میرے ساتھ نہ کرتا, اگر تو اس عورت کو میرے ساتھ نہ کرتا تو میں گناہ نہ کرتا. اس کا یہی مطلب ہے. وہ خدا سے کہہ رہا ہے کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس کی وجہ سے میں نے گناہ کیا. یعنی وہ ابھی بھی اپنے گناہ کا اقرار نہیں کر رہا بلکہ الزام تراشی کر رہا ہے. آدھا سچ بول رہا ہے, الزام لگا رہا ہے, اپنے آپ کو مظلوم ٹھہرا رہا ہے. گناہ گراوٹ یہی کرتی ہے. جب وہ گراوٹ کا شکار ہوا, فال کا شکار ہوا, تو اب وہ کیا کرتا ہے, اور یہ انسان ہمیشہ کرتا ہے, اپنے آپ کو مظلوم ٹھہراتا ہے اور دوسروں پر کیا کرتا ہے؟ الزام تراشی کرتا ہے. یہ انسان تب سے کر رہا ہے اور آج تک کرتا ہے. آدم بھی کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو معصوم ٹھہراتا ہے, اپنے آپ کو مظلوم ٹھہراتا ہے, وکٹم پلے کرتا ہے کہ نہیں جی میرے تو حالات نے مجھ سے یہ کرا دیا. آپ کسی سے بھی پوچھ لیں, کوئی حالات پہ ذمہ داری لگائے گا, کوئی خدا پہ لگا دے گا, کوئی کسی دوسرے پہ لگا دے گا, لیکن خود کو کیا ٹھہرائے گا؟ مظلوم ٹھہرائے گا کہ جی میں تو مظلوم ہوں, میں تو وکٹم ہوں, میرے ساتھ تو یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, میرے سے تو یہ حالات نے کرا دیا, یہ تو جی کچھ حالات ایسے بن گئے تھے, کچھ واقعات ایسے ہو گئے تھے, اس کی وجہ سے میں نے ایسے کر دیا, اس کی وجہ سے میں نے ایسے کر دیا. لیکن جو خدا کا بندہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بولڈلی اقرار کرتا ہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے. جو سچا اقرار ہے وہ کیا کرتا ہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے, یہ گناہ میں نے کیا ہے. وہ اف بٹ نہیں کرتا, اگر مگر نہیں کرتا, یہ نہیں کہتا کہ اس کی وجہ سے ہو گیا, اس کی وجہ سے ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ میں گنہگار ہوں, میں نے گناہ کیا ہے.
لیکن یہ توفیق خدا کی طرف سے ملتی ہے. اب آدم دیکھیں جیسے ہی وہ گناہ میں گرا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ دوسروں پر الزام تراشی کر رہا ہے. اور الزام تراشی میں بھی کس پر؟ اس عورت پر جو خدا نے اس کو دی تھی. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عورت کو خدا نے آدم کے ساتھ کیوں کیا تھا؟ تاکہ وہ اس کا پروٹیکٹر ہو، عورت اس کی مددگار ہو، اور آدم کیا کرے گا؟ عورت کی حفاظت کرے گا، اس کا پروٹیکٹر بنے گا، اس کو بچائے گا، اس کا خیال رکھے گا، اس سے محبت کرے گا، اور عورت ہر کام میں اس کا کیا کرے گی؟ ساتھ دے گی. اور یہ دیکھیں کہ یہ کیسا پروٹیکٹر ہے کہ جیسے ہی تھوڑی سی مصیبت آئی یا اس سے پوچھا گیا، اس سے سوال پوچھا گیا، ہاں بھئی تم نے یہ کام کیا ہے، تو ساتھ ہی اس نے ساری وہ پروٹیکشن سائیڈ پہ کر دی ہے. اس نے عورت کا ساتھ وہاں پہ ہی چھوڑ دیا، اس نے عورت کو اکیلا چھوڑ دیا، اسی پر الزام لگا کر عورت کو اکیلا چھوڑ دیا، تنہا کر دیا. حالانکہ خدا نے اس کو ذمہ داری دی تھی کہ تو اس عورت کی حفاظت کرنا، یہ تیری مدد کرے گی، یہ تیری مدد. آج بھی فیملیز میں دیکھیں گناہ یہ کام کرتا ہے، مرد وہ پروٹیکشن چھوڑ دیتا ہے، عورت اکیلی رہ جاتی ہے، اور جب اکیلی مقابلہ کرتی ہے تو وہ بھی گناہ کے اس بھنور سے نکل نہیں پاتی. مرد بھی نہیں نکل پاتا، عورت بھی نہیں نکل پاتی. یہ فیملی سسٹم کو توڑ دیتا ہے. مرد کو خدا نے اس لیے عورت دی تھی تاکہ وہ اس کی حفاظت بھی کرے اور عورت اس کا ساتھ دے. وہ لیڈر تھا، اس کو چاہیے تھا کہ جو ان دونوں نے کام مل کے کیا نا تو اس کو اون کرتا اور کہتا کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، ہم نے یہ کام. میں چاہتا تو میں عورت کی بات نہ مانتا کیونکہ میں لیڈر ہوں، اور اگر وہ چاہتا تو اس کی بات نہ مانتا، اس کی باتوں میں نہ آتا. لیکن لیڈر وہ تھا اور لگ کس کے پیچھے گیا؟ عورت کی باتوں کے پیچھے لگ گیا، اور عورت کی باتوں کے پیچھے لگ کے اس نے گناہ کیا. اس نے عورت کو اکیلا چھوڑ دیا اس سارے سلسلے میں. سو وہ کہتا ہے کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا. اب لکھا ہے کہ تب خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ اب دیکھیں آدم کو اتنے موقع دیے خدا نے، بار بار موقع دیا اور بڑے پیار سے موقع دیا. خدا اس کے پاس آیا، پوچھا، کوئی خدا زور زبردستی کر کے نہیں آیا یا خدا بڑی گرج کے ساتھ نہیں آیا. خدا بڑی محبت سے آیا. اس نے بڑی محبت سے آدم سے پوچھا کہ تو کہاں ہے، تو کیا کہتا ہے اس کے بارے میں. اور جب وہ بول نہیں رہا تو پھر خدا اس کو الفاظ بھی دے رہا ہے کہ وہ اقرار کر لے کہ میں نے گناہ کیا ہے، میں نے وہ پھل کھا لیا ہے. اور جب خدا اس کو یہ بات بتاتا ہے کہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم نے وہ پھل کھا لیا ہے، تو وہ پھر عورت پر اور خدا پر الزام لگا دیتا ہے. نہیں مانا آدم، وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہے. وہ آدم جو صرف محبت جانتا تھا آج جھوٹ بول رہا ہے، آج چھپ رہا ہے، آج الزام تراشی کر رہا ہے، آج اپنے آپ کو مظلوم ٹھہرا رہا ہے. یہ خدا کے نام کو جلال دینا پل بھر میں کس سے؟ نفرت سے تبدیل ہو چکا ہے. سو خدا یہی موقع اگین اب عورت کو بھی دیتا ہے اور عورت سے پوچھتا ہے. عورت سے خدا نے کیا پوچھا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ اب عورت کے پاس بھی موقع ہے کہ وہ ایکسپلین کرے اپنی سچویشن کو، وہ بتائے کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے گناہ کیا. لیکن گناہ کا اثر دیکھیں عورت کیا کہتی ہے. وہ کہتی ہے کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا. انہوں اور کوئی نہیں لبا تو انہیں سانپ تے پا دیتا. سیم کام جو آدم نے کیا کہ خود کو مظلوم ٹھہرایا اور دوسرے پہ الزام لگایا، یہی کام اب عورت نے کیا ہے کہ اس نے خود کو مظلوم ٹھہرایا کہ نہیں مینوں تے کو بوتا پتا نہیں، انہیں میرے کو کرا دیتا ہے. تو اس نے کس پہ الزام لگا دیا؟ سانپ پہ الزام لگا دیا. سو وہ کیا کر رہا ہے؟ دونوں ہی راہیں فرار اختیار کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مظلوم ٹھہرا رہے ہیں. خیر آگے پڑھتے ہیں. 14ویں آیت دیکھیں، لکھا ہے اور خدا نے سانپ سے کہا اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں ملاؤں ٹھہرا. اب سب سے پہلے اب سزا کا وقت ہے، کیونکہ یہ اپنے گناہ کا اقرار نہیں کر رہے، یہ گناہ کا اقرار نہیں کر رہے. سو اب سزا کا وقت ہے، اور سزا سب سے پہلے کس کو ملتی ہے؟ سانپ کو ملتی ہے. اب آپ سوچیں گے کہ سانپ تو ایک جانور تھا، اور یہودی ربی یہ کہتے ہیں کہ سانپ شاید ایک بڑا خوبصورت جانور تھا، کیونکہ وہ جب کمپیئر کرتے ہیں کہ سانپ ریپریزنٹ کس کو کرتا ہے؟ شیطان کو، ابلیس کو ریپریزنٹ کرتا ہے، اور سانپ تو ایک
जानवर है, उसकी खुद की तो कोई मर्जी नहीं है, या खुद तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो जस्ट एक जानवर है जिसका इब्लीस ने इस्तेमाल किया था। सो ये कहते हैं कि जिस तरह इब्लीस बहुत ही शानदार और खूबसूरत फरिश्ता था, एक करोबी था, और उसके पास बड़ी ताकत थी, और वो बहुत हसीनो जमील और खूबसूरत और आरास्ता था, इसी तरह ये जो जानवर है ये भी दिखने में बड़ा खूबसूरत था, बड़ा अच्छा था, बड़ा अट्रैक्टिव जानवर था। सांप जो है वो बड़ा अट्रैक्टिव जानवर था, ये यहूदी रब्बी कहते हैं इसकी इंटरप्रिटेशन करते हुए। लेकिन इस पर खुदा ने क्या की है? लानत की है। इस पर क्या की है? लानत की है। और लिखा तू सब चौपायों और दश्ती जानवरों में मलाऊन ठहरा, यानी बाकी चौपायों और दश्ती जानवरों पर लानत नहीं की गई। लानत किस पर की गई है? सांप पर की गई है। और अकेले सांप पर इसका असर नहीं आया, असर लानत का सब पे आया, क्योंकि मौत सब पे आई, चाहे वो जानवर हैं चाहे इंसान, लानत का असर सब पे है। लेकिन यहां पर खुदा ने खास इब्लीस पर लानत की है। तो अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा। अब यहां मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट बात आपको सांप के ताल्लुक से बताता चलूं कि ये खाक चाटने का क्या मतलब है। तो उम्र भर खाक चाटेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि खाक वो खाएगा या वो मिट्टी खाया करेगा, ऑल्दो के चलते वक्त उसके मुंह में मिट्टी भी जाती है, लेकिन खाक चाटने का मतलब ये है, इसको हम पुराने अहद में भी बहुत दफा पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है बुरी शिकस्त। इसका क्या मतलब है? बुरी तरीन शिकस्त। आज भी हम इस लफ्ज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, खाक चाटने का इस्तेमाल करते हैं, और अक्सर लोग कहते हैं धूल चटा दी, खाक चाटने पे मजबूर हो गया। इसका क्या मतलब है? बहुत बुरी शिकस्त। और पुराने अहद में इसके काफी हवाले भी आपको मिल जाते हैं। बल्कि एक हवाला मेरे साथ देखें, ज़बूर 72 उसकी 9वीं आयत, लिखा है बियाबान के रहने वाले उसके आगे झुकेंगे और उसके दुश्मन खाक चाटेंगे। उसके दुश्मन खाक चाटेंगे। ये साया 49 बाब और उसकी 23वीं आयत। और बादशाह तेरे मुरब्बी होंगे और उनकी बीवियां तेरी दाया होंगी, और वो तेरे सामने मुंह के बल जमीन पर गिरेंगे और तेरे पांव की खाक चाटेंगे। खाक चाटने का मतलब है आगे गिरना, बुरी तरीन शिकस्त। ये जो सांप है ये बेसिकली शिकस्त की अलामत बन गया। सांप बेसिकली क्या बना? इस बात को गौर से समझिएगा, इब्लीस सांप नहीं है, इब्लीस सांप नहीं है। इब्लीस क्या है? एक रूह है। शैतान क्या है? एक रूह है जो नजर नहीं आती। गौर कीजिएगा, इब्लीस एक रूह है और रूह नजर नहीं आती। उसने सांप का, जो कि एक जानवर था और शायद दिखने में खूबसूरत जानवर था, इस्तेमाल किया, और उस वक्त के बाद से अब तक इस लानत का इतना असर है कि सांप को इब्लीस की अलामत समझा जाता है। आप समझ पाए इस बात को? उस वक्त के बाद से अब तक इस बात का इतना असर है कि सांप को इब्लीस की अलामत समझा जाता है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मेरे साथ ये साया की किताब उसका 65 बाब देखें। ये साया 65 बाब। आपको पता है कि यीशु मसीह के आने के बाद 1000 साल की बादशाही कायम होगी इस दुनिया पर। किस किस को पता है इस बात? हाथ खड़ा करें, ऊंची हाथ खड़ा करो। हालात माठे ही ने वैसे जब यीशु मसीह आएंगे तो इस दुनिया पर 1000 साल बादशाही कायम होगी। हम बाद में इस पर डिस्कस करेंगे। और उस 1000 साल बादशाही को लीड कौन करेगा? खुद खुदावंद यीशु मसीह। और वो कायम कहां पर होगी? इस दुनिया में। कहां पर होगी? इस दुनिया में। उसी बादशाही को एक्सप्लेन करता है यसाया 65 बाब की 25वीं आयत में लिखा है, भेड़िया और बर्रा इकट्ठे चरेंगे। भेड़िया और बर्रा इकट्ठे चरेंगे और शेरे बब्बर बैल की मानन भूसा खाएगा। शेरे बब्बर बैल की मानन भूसा खाएगा। और हमने ये पहले भी देखा था कि ये जो जानवर थे ये सब्जियां और हरी चीजें खाते थे इंसान के गुनाह से पहले।
اور یہی کام دوبارہ ہوگا جب 1000 سالہ بادشاہی ہوگی، کیونکہ اگر ایک دوسرے کو پھاڑ کے کھانا ہی ہے انہوں نے تو وہ پھر مسیح کی بادشاہی نہیں ہے۔ 1000 سالہ بادشاہی میں شیر ببر بیل کی مانند بھوسا کھائے گا اور سانپ کی خوراک خاک ہوگی۔ سانپ کی خوراک خاک ہوگی، سانپ سے خاک جدا نہیں ہوئی۔ شیر ببر کی خوراک بدل گئی، سب کچھ بدل گیا، 1000 سالہ بادشاہی آ گئی، لیکن سانپ کی خوراک اس وقت بھی کیا ہے؟ خاک ہی ہے۔ اس وقت بھی کیا ہے؟ خاک ہی ہے، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے اس پر لعنت کی گئی ہے، یہ لعنت کا اثر اس سے نہیں جائے گا۔ سانپ بیسیکلی کیا ہے؟ سانپ ابلیس کی علامت ہے۔ سانپ کیا ہے؟ ابلیس کی علامت ہے۔ اور پیٹ کے بل چلنے والا، خاک چاٹنے والا کس بات؟ سانپ کس چیز کی علامت ہے؟ کہ ابلیس ہارا ہوا ہے۔ کیا ہے؟ ابلیس شکست خوردہ ہے، ہارا ہوا ہے۔ سانپ ابلیس کی علامت ہے، اور خاک چاٹنے والا سانپ کس چیز کی علامت ہے؟ کہ ابلیس شکست کھایا ہوا ہے، ایک ہارا ہوا دشمن ہے۔ خدا قادر مطلق خدا ہے، اور ابلیس کو کیا ریپریزنٹ کرتا ہے؟ ایک خاک چاٹنے والا سانپ۔ ابلیس کو کیا ریپریزنٹ کرتا ہے؟ ایک خاک چاٹنے والا سانپ۔ اور یہ جو بات ہے، یہ جو لعنت ہے، یہ اس سے جدا نہیں ہوتی اور نہ ہی بعد میں ہو پائے گی، یہ لعنت اس کے ساتھ ساتھ رہے گی۔ آگے کیا لکھا ہے؟ اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اب یہاں پر ایک بڑا زبردست ایک ڈیوائن منصوبہ ہے۔ ابلیس نے کیا سوچا؟ غور کیجئے، ادھر دیکھیں۔ ابلیس نے کیا سوچا تھا کہ میں نے 1/3 فرشتے اپنے ساتھ گرا لیے۔ آسمان پر جب بغاوت ہوئی تو میں نے 1/3 فرشتے اپنے ساتھ گرا لیے، میں اپنے مقصد میں کسی حد تک کامیاب ہو گیا، لیکن وہ آسمان سے نکال دیا گیا۔ اب دنیا میں صرف 2 ہی انسان ہیں جن کو سمجھ بوجھ دی گئی ہے، صرف 2 انسان ہیں، 2 ہی لوگ تھے، اور وہ آیا اور ان دونوں کو اس نے اپنی سائیڈ پہ کر لیا، دونوں کو بہکا کر اپنی سائیڈ پر کر لیا۔ بھی اب اس کے ذہن میں یہ آتا ہو کہ اب میں نے فتح پائی ہے، کیونکہ 2 ہی لوگ ہیں، پہلے بھی 1/3 فرشتے میرے ساتھ ہیں اور 2 ہی لوگ تھے، اور یہ دونوں بھی اب کس کے ساتھ ہو گئے؟ میرے ساتھ ہو گئے۔ خدا کے پاس کیا ہے؟ یہ دونوں خدا کے نام کو جلال دینے والے تھے، خدا سے محبت کرنے والے تھے، اور میں نے ان کو خدا سے نفرت کرنے والا بنا دیا ہے، میں نے ان کو گنہگار بنا دیا ہے۔ اور یہ جو خدا کے انتظار میں رہتے تھے، اس کی حضوری کو انجوائے کرتے تھے، اب اس کا انتظار نہیں کرتے بلکہ اس کی حضوری سے بھاگتے ہیں، اس کی حضوری سے بھاگتے ہیں، جس طرح گنہگار ہمیشہ خدا کی حضوری سے بھاگتے ہیں۔ چرچز میں آج بھی ایسا ہی ہے، جس چرچ میں خدا کو پریچ کیا جاتا ہے، خدا کے کلام کی صحیح منادی کی جاتی ہے، آپ دیکھیں گے کہ غیر ایماندار وہاں پر نہیں جاتے، وہ جانا پسند نہیں کرتے، آپ کو بہت تھوڑی تعداد نظر آئے گی۔ اور جن چرچز میں خدا کو پریچ نہیں کیا جاتا، وہاں آپ کو بھرمار ملے گی غیر ایمانداروں کی، آپ کو زیادہ تر لوگ غیر ایمانداری ملیں گے۔ اور مکاشفہ کی کلیسیاؤں کو جب خطوط لکھے گئے تو 5 کلیسیائیں ایسی تھیں جن میں غیر ایماندار زیادہ تھے اور ایماندار کم تھے۔ 7 میں سے کتنی؟ 5 کلیسیائیں ایسی تھیں۔ یہی حال آج اس دنیا میں بھی ہے کہ وہ کلیسیائیں جو خدا کو پریچ کرتی ہیں، جو جینون ہیں، وہ کم ہیں، اور جو جینون نہیں ہیں وہ زیادہ ہیں، اور وہاں پر غیر ایمانداروں کی بھرمار ہے۔ یہ ابلیس کی سوچ کہ شاید اب میں جیت گیا ہوں، شاید اب میرے پاس، میں نے وہ جو اپنا پلان تھا وہ پورا کر لیا، اور خدا کے منصوبے کو میں نے خراب کر دیا ہے، خدا کے منصوبے کو میں نے پورا نہیں ہونے دیا۔ یہاں پر خدا کیا کرتا ہے اس آیت میں؟ یہ بڑی زبردست آیت ہے، میں اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں۔ اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہ یاد کر لیں، پیدائش 3:15، پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اور 15ویں آیت، یہ پہلی گوسپل ہے۔ یہ کیا ہے؟ پہلی گوسپل ہے۔ دیکھیں، آدم کو ابھی سزا نہیں ملی، کہ مل گئی؟ نہیں ملی۔ ہوا کو ابھی سزا نہیں ملی، ابھی انسان کو سزا نہیں ملی، لیکن انجیل پہلے سنا دی گئی۔
یسوع مسیح کے آنے کی خوشخبری اس سے بھی پہلے سنا دی گئی۔ خدا نے کہا کہ اگر ابلیس یہ سوچتا ہے کہ اب میں نے انسانوں کی محبت کو نفرت میں تبدیل کر دیا ہے، تو خدا کیا کہتا ہے کہ میں اسی نفرت کو کس میں تبدیل کر دوں گا؟ محبت میں تبدیل کر دوں گا۔ یسوع مسیح کی قربانی کے وسیلے سے اسی نسل سے لوگ ہوں گے جو خدا سے پیار کریں گے۔ اگر ابلیس یہ سوچ رہا ہے کہ اب میں نے انسان کو گناہ میں گرا لیا اور اب کیا ہوگا کہ اب ساری نسل انسانی خدا سے کیا کرے گی؟ نفرت کرے گی، جس طرح اب آدم اور حوا نے نفرت کرنی شروع کر دی ہے، جھوٹ بولنا شروع کر دیا، الزام تراشی شروع کر دی ہے، خدا سے دوری چاہتے ہیں، بھاگ جانا چاہتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، ساری نسل انسانی یہ کام کرے گی اور یہ نسل انسانی اب گناہ میں گر چکی ہے۔ لیکن خدا اس آیت میں خوشخبری سناتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، جو ابلیس سوچ رہا ہے ایسا نہیں ہوگا۔ اس نفرت کو میں محبت میں تبدیل کر دوں گا۔ اسی نسل انسانی سے لوگ ہوں گے جو نجات پائیں گے۔ اسی نسل سے، جس کو ابلیس سمجھتا ہے کہ میں نے ساری نسل خراب کر دی، کرپٹ کر دی، اسی نسل سے لوگ نکلیں گے جو مجھ سے محبت کریں گے اور ابلیس سے نفرت کریں گے۔ اسی نسل سے لوگ نکلیں گے جو گناہ سے نفرت کریں گے اور خدا سے محبت کریں گے۔ ریڈیمڈ ہیومینٹی اسی نسل سے نکلے گی۔ ایک نجات یافتہ نسل جو ہے وہ اسی نسل میں سے ہوگی۔ کچھ ہیں جو خدا سے نفرت کرتے رہیں گے، لیکن اسی نسل میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو خدا سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور اس کا ذریعہ کیا خدا نے بنایا ہے؟ یسوع مسیح کو۔ اسی عورت کی نسل، حوا کو کہا گیا نا، عورت کی وجہ سے انسان گناہ میں پڑا، اسی عورت، اور یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، عورت کی نسل، یہ بیسیکلی کیا ہے؟ سیڈ آف دا وومن۔ کیا لفظ ہے؟ سیڈ۔ سیڈ کیا ہوتا ہے؟ بیج۔ اور بیج کس میں ہوتا ہے؟ بیج مرد میں ہوتا ہے، بیج عورت میں نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوا۔ لیکن یہ ایک واحد واقعہ ایسا ہوگا کہ مرد کی انوالومنٹ کے بغیر کیا ہوگا؟ ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ اسی لیے اس کو عورت کی نسل یا سیڈ آف دا وومن کہا گیا ہے، اور یہ ایک ہی دفعہ ہوگا۔ اور یہاں پر اس کا سب سے پہلا اشارہ دیا گیا ہے کنواری پیدائش کا، اور یہ سب سے پہلی انجیل اسی لیے اس آیت کو بولتے ہیں کیونکہ سب سے پہلی خوشخبری اس آیت میں دی گئی ہے کہ کس طرح سے خدا نجات کے منصوبے کو پورا کرے گا۔ ایک نجات دہندہ آئے گا جو کہ اس کرپٹ نسل سے نہیں ہوگا، اس مرد سے نہیں ہوگا جس سے نسل آگے چل رہی، کیونکہ آدم، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، اور پھر آگے اسی طرح سے نسل بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ ساری نسل گنہگار ہے، وہ ساری نسل گنہگار ہے۔ اسی کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اوریجنل، وہ جو سن تھا، جو گناہ ہے، وہ آدم سے نسل در نسل چلتا آ رہا ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آدم کے اندر ہم سب تھے۔ جب آدم نے گناہ کیا تو کلام کیا کہتا ہے کہ سب نے گناہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ آدم کے پیٹ کے اندر، آدم کے جسم کے اندر ہم سب موجود تھے، جتنے بھی اس کی نسل سے آئیں گے۔ اس کا ایک اور حوالہ ہے کہ جب ابراہیم نے ملکیسیدک سالم کو دائیکی دی تھی تو کیا کلام میں لکھا ہے کہ لاوی کیونکہ اس کے صلب میں تھا، ابھی لاوی پیدا نہیں ہوا، ابھی کوئی بھی نہیں پیدا ہوا، لیکن لاوی نے بھی دائیکی دی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے صلب میں تھا۔ اسی طرح ہم سب آدم کے صلب میں تھے۔ جب آدم نے گناہ کیا تو وہ ہم سب نے گناہ کیا، ہم سب اس گناہ میں شریک ہیں، لیکن یسوع مسیح وہ واحد ذات ہے، وہ واحد نجات دہندہ ہے جو اس کے صلب سے نہیں ہے۔ اسی لیے خاص طور پر یہاں پر لکھا گیا کہ عورت کی نسل، میں تیرے اور عورت کی نسل، عورت کے درمیان، اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان، یہاں پر دو نسلوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ابلیس کو کہا گیا ہے کہ تیری نسل اور عورت کی نسل، تیری نسل اور عورت کی نسل۔ ابلیس کی نسل کون سی ہوگی؟ تمام غیر ایماندار ابلیس کی نسل ان کو کہا گیا ہے جو لوگ نجات یافتہ نہیں ہیں۔ جو لوگ نجات یافتہ نہیں ہیں ان کو کیا کہا گیا ہے؟ ابلیس کی نسل۔ اور آپ کو یاد ہے یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو، تم اپنے باپ ابلیس سے ہو۔ ابلیس سے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابلیس سے وہ پیدا ہوئے ہیں، لیکن وہ ابلیس سے کام کرتے ہیں، ابلیس کے سے
کام کرتے ہیں. جو کوئی توبہ نہیں کرتا یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتا, جو نجات یافتہ نہیں ہے, ایماندار نہیں ہے, وہ کس کی نسل ہے؟ وہ ابلیس کی نسل ہے. اور جو عورت کی نسل کہا گیا ہے یہاں پر, یہ کون سی نسل ہے؟ یہ ایمانداروں کو کہا گیا ہے. یہ کون سی ہے؟ ایمانداروں کو کہا گیا. اور ایماندار کس کے وسیلے سے نجات پائیں گے؟ یسوع مسیح کے وسیلے سے نجات پائیں گے. اگلے حصے میں لکھا ہے وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. دو ایکشن ہے, سر کو کچلنا اور ایڑی پر کاٹنا. سر کو ہمیشہ کیسے کچلا جاتا ہے؟ فرنٹ سے. یہ حملہ کہاں سے ہے؟ فرنٹ سے کیا جاتا ہے. جب آپ سانپ کے سر کو اگر کچلے تو آپ اس کے سر پر پاؤں مارتے ہیں اور وہ حملہ فرنٹ سے ہوتا ہے. لیکن ایڑی پر کاٹنا, یہ حملہ کہاں سے ہے؟ یہ بیک سے ہے. یہ پیچھے سے کیا گیا حملہ ہے, ایڑی پر کاٹنا. یعنی یہی ابلیس یسوع مسیح پر حملہ کرے گا. اور وہ جو حملہ ہے وہ کون سا حملہ ہے؟ یا جس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے, جس کو چھوٹے زخم کے ساتھ ڈسکرائب کیا گیا ہے, وہ صلیب ہے بیسیکلی. یعنی یسوع مسیح صلیب پر دکھ سہے گا, لیکن وہ زخم چھوٹا ہے, وقتی ہے. وہ زخم کیا ہے؟ چھوٹا ہے, وقتی ہے. لیکن جو ابلیس کو بلو ملے گا اس صلیب سے, وہ کیا ہے؟ مکمل طور پر کچل دیا جائے گا. ابلیس صلیب پر مکمل طور پر کچل دیا جائے گا. اب دیکھیں, یہ باتیں یہاں پر ہوئی, ابلیس نے سنی, اور ابلیس کی انٹرپریٹیشن بھی ٹھیک ہے کافی حد تک. وہ بھی کلام کو سمجھتا ہے, بہت ساری باتوں کو, پروفیسیز کو سمجھتا ہے. یہ سایہ میں کنواری پیدائش کا ذکر کیا گیا, اور آپ دیکھیں کہ وہ لوگوں کو کنفیوز کیسے کرتا ہے. جب کنواری پیدائش کا ذکر کیا گیا تو اس نے بہت سارے مذہبوں میں بدعات پھیلانا شروع کر دی کہ دیکھیں یہ تو جی کنوارا پیدا ہوا ہے, اس میں تو باپ کی انوالومنٹ ہی نہیں ہے. آپ اکثر یہ زیوس اور اس طرح کی سٹوریز سنتے ہیں, اور وہاں پر آپ کو پتا چلے گا. اور بہت سارے لوگ ہم پہ الزام بھی لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ جو آپ کنواری پیدائش کی باتیں کرتے ہیں یہ تو میتھس ہیں, یہ تو یونانی لوگوں کی میتھس ہیں, یہ تو اس سے پرانے لوگوں کی میتھس ہیں. وہ بھی کہا کرتے تھے جی زیوس ایسے پیدا ہوا, فلاں خدا ایسے پیدا ہوا, فلاں خدا ایسے پیدا ہوا, مرد نہیں تھا, کوئی اور قوت آئی اور وہاں سے کنواری حاملہ ہوئی. تو یہ بیسیکلی ابلیس کو پتا تھا کہ یہ ہوگا, سو اس لیے اس نے کنفیوژن کریٹ کی ہے. بڑا کلیئرلی یہ سایہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی. ہم اکثر اس حوالے کو پڑھتے ہیں کرسمس کے دنوں میں, اس کے بعد شاید نہیں پڑھتے. لیکن ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی. پھر اس نے اور بھی بڑی کوشش کی, یسوع مسیح کو مروانے کی کوشش کی. اس نے پہلے اسرائیل کو مروانے کی کوشش کی, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ سردار کہاں سے نکلے گا؟ اسرائیل سے نکلے گا. ہر طرف اس نے کوشش کی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسرائیل کو ختم کر سکے, اس کو تباہ و برباد کر سکے, تاکہ اس نسل سے آگے خدا کا پلان نہ چلے. اور جب وہ نہیں کر سکا تو اس نے, جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی, فرشتے آ کر خوشخبری دے رہے ہیں, تو اس نے ہیرودیس کو استعمال کیا کہ 2 سال اور اس 2 سال تک کے سارے بچے قتل کر دیے جائیں کہ کہیں وہ یسوع مسیح کو قتل کر پائے. اس کے علاوہ پھر لوگوں کو بیچ میں لے آتا تھا, کبھی اس کو مارنے کے لیے پتھر اٹھاتے تھے, کبھی اس کو پہاڑی پر لے جاتے تھے کہ وہاں سے پھینک دیں. بہت اس نے کوشش کی کہ وہ کہیں یسوع مسیح کو مار سکے یا اس پلان کو ناکام کر سکے. ایون کہ صلیب پر جانے سے پہلے وہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ صلیب پہ جائے ہی نہ. اور جب پتا چلا کہ یہ نہیں رک سکتا تو صلیب کو اتنا مشکل کرنے کی کوشش کی کہ یسوع ہمت ہار جائے اور خدا کا منصوبہ پورا نہ ہو. لیکن اس سب کے باوجود یسوع مسیح کیا ہوا؟ فاتح ٹھہرا. بیابان میں بھی یسوع کو اس نے آ کر آزمایا, یسوع مسیح پھر بھی فاتح ٹھہرا. اور سب کچھ پورا کرنے کے بعد یسوع مسیح نے کیا کہا؟ تمام ہوا. کیا کہا؟ تمام ہوا. انسان کی نجات کا کام تمام ہوا, جس کا وعدہ پیدائش کی کتاب کی 3 باب کی 15ویں آیت میں کیا گیا ہے, اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا, وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. اچھا چلیں ہم آج اس کو کلوز کرتے ہیں. آدم اور حوا کو خدا نے موقع دیا کہ وہ اپنے گناہ کا اقرار کریں, لیکن انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار نہیں کیا. انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار نہیں کیا, اور وہ خدا سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جس خدا سے وہ محبت کرتے تھے, جس کا وہ انتظار کرتے تھے, اب وہ اس سے نفرت کرتے ہیں. اب وہ اس کے پاس
نہیں جانا چاہتے. لیکن خدا پھر بھی رحیم خدا ہے, خدا بڑا ہی رحم دل ہے. اسی نسل انسانی کے لیے جو گناہ میں گری, خدا سے دور ہوئی, خدا نے ایک نجات دہندے کا وعدہ اسی چیپٹر میں کر دیا. حالانکہ ابھی آدم اور حوا کو سزا بھی نہیں ملی, لیکن پھر بھی خدا نے نجات دہندے کا وعدہ کیا کہ کوئی آئے گا جو اس نسل انسانی کو بچائے گا اور اس نفرت کو پھر سے محبت میں تبدیل کرے گا. کیا آپ سب خدا سے پیار نہیں کرتے؟ ہم سب کرتے ہیں. جتنے ایماندار ہم سب خدا سے پیار کرتے ہیں. کیا ہم خدا کی حضوری کے مشتاق نہیں ہیں؟ ہم سب خدا کی حضوری کے مشتاق ہیں. ہم سب خدا سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. ہمارے اندر اس لعنت کا اثر اس جسم میں ہوتے ہوئے ابھی تک پایا جاتا ہے, کیونکہ جب تک ہم اس جسم سے باہر نہیں جاتے وہ اثر مکمل طور پر نہیں جائے گا. لیکن ہماری روحوں کو تبدیل کر دیا گیا, ہم ایک نیا انسان بنا دیا گیا ہے. یہ نیا بنائے بغیر ممکن نہیں تھا. جب تک خدا نیا نہ بناتا, ایک نیا انسان, ایک ایسا انسان جو خدا سے اب نفرت کرنے لگا ہے, اس کو دوبارہ سے محبت کرنے کے لیے خدا کو کیا کرنا پڑے گا؟ اسے نیا بنانا پڑے گا. اسے کیا کرنا پڑے گا؟ نئے سرے سے پیدا کرنا پڑے گا, نیا دل دینا پڑے گا, ایک نئی روح اس کے اندر ڈالنی پڑے گی, پھر وہ نیا انسان ہوتا ہے. اور ہم سب ایسے ہی ہیں, ہم سب نئے سرے سے پیدا کیے گئے ہیں. خدا نے ہمیں نجات دی ہے, کثرت کی زندگی دی ہے, اور اب ہم خدا کی حضوری کے مشتاق ہیں. جس طرح آدم خدا کے حضوری کا مشتاق نہیں رہا تھا, لیکن اب یہ ریورس ہوا ہے اور خدا نے یہ ممکن کیا ہے کہ اب ہم دوبارہ سے خدا کی حضوری کے مشتاق ہیں. ہم چاہتے ہیں اس کی حضوری ہو, ہم اس سے محبت کرتے ہیں, ہم اس سے پیار کرتے ہیں, اور ہم گناہ سے نفرت کرتے ہیں. ابلیس نے جو بیج بویا تھا, جو اس نے کرنا چاہا تھا, وہ ریورس ہوا ہے. یسوع مسیح کی قربانی کے وسیلے سے ریورس ہوا. اور آج جتنے لوگ اس قربانی کو قبول کرتے ہیں اور اس نجات کے منصوبے میں شامل ہوتے ہیں, وہ سب کیا کریں گے؟ خدا سے محبت کریں گے. خدا ہم سب کو توفیق بخشے کہ ہم ہمیشہ خدا سے محبت کریں. خدا ہم آپ سب کو برکت دے.